अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक और ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू प्रोग्राम का हिस्सा लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इसमें हम अपनी पिछली की गई वीडियोस के तसलसल में तंजीम इस्लामी जो डॉक्टर इसरार साहब की जमात है उनके झूठे प्रापेगंडा का तहकीकी जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। अब जो मेहमान जमात अहमदिया के बारे में झूठा और नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद आसफ भल्ली और ये अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं। आइए इनकी वीडियो सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर नशिस्त में मुझे रद्द कादियानियत के हवाले से अकली दलाइल देना है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कादियानी मज़हब का बानी है उसके दावे को लिया जाए तो उसने किसी भी अपने दावे में कोई अकली दलील अपनी नबूवत की नहीं दी और कोई अकली दलील हो सकती भी नहीं। लेकिन जो अशख़ास कुरान और हदीस के वाज़े गैर मुबहम हवालों के बावजूद कादियानियों को काफिर तस्लीम नहीं करते, वो अकली तौर पर भी इस बात को अपने पेश नज़र रखें कि कादियानियत एक कुफ्र है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत एक झूठा दावा था। हाँ जी, ये ना कुरान से ये बात साबित कर सकते हैं, ये खुद झूठे हैं और अवाम को झूठ बोलकर धोखा देते हैं। जैसे कि पिछली 6 वीडियोस में हमने तफसील से इनके झूठ को जो है उसका तहकीकी जायज़ा आप लोगों के सामने पेश किया है और उसको बेनकाब किया है। ये कहते हैं जी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्चे होने की कोई अकली दलील पेश नहीं की, लेकिन इन्होंने कुरान करीम से कोई मिसाल नहीं दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के सच्चा होने की कुरान क्या दलील देता है, या पिछले अंबिया में जब सच्चे नबी इनके अकीदा के मुताबिक आते थे तो वो अपने सच्चे होने के लिए कौन सी अकली दलीलें देते थे, ताकि हम वो अकली दलीलें जिनको कुरान ने पेश किया है उसके मुताबिक जिसको ये समझते हैं कि किसी नबी के सच्चा या झूठा होने की का म्यार होता है उसको हम परख लें। तो वो तो हम पिछली मिसालों में दिखा चुके हैं कि इन्होंने मन घड़त म्यार बनाए हुए हैं जिस तरह पिछले सच्चे अंबिया के मुनकरों ने बनाए हुए थे, और वो भी समझते थे कि हमने जो अकली दलीलें अपनी तरफ से दी हैं ये अंबिया उन पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए हम इनको झूठा मानते हैं। कुरान करीम में उसकी मिसालें हम पहले भी दे चुके हैं और अभी इस प्रोग्राम में भी मजीद मिसालें हम आपको देंगे। आगे सुनते हैं और तजिया करते हैं कि जिन चीज़ों का नाम इन्होंने अकली दलील रखा है वो क्या है, क्या अकल से दूर का भी उसका वास्ता है या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि पैगंबर झूठा हो ही नहीं सकता। कोई शख्स दावा नबूवत अगर झूठा करे तो वो तो कज़्ज़ाब और दजाल है, लेकिन वो पैगंबर हो और झूठा हो ये मुमकिन नहीं है। यानी झूठ और पैगंबरी किसी एक शख्स में जमा नहीं हो सकती। मैं यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठों की चंद मिसालें, उसके जो झूठ हैं बिल्कुल सरीहन खुले और वाज़े झूठ, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, वो क्या है, ये इन्होंने किस चीज़ का नाम झूठ रखा है हम साबित करेंगे। ये खुद झूठे हैं और जिसको ये झूठ कह रहे हैं अगर उसको झूठ मान लिया जाए तो सारे अंबिया को झूठा माज़अल्लाह मानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक मिसाल दिखाना चाहता हूँ। ये मुहद्दस फोरम है, वहाबियों की वेबसाइट है, मजलिस तहकीक इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये चलता है। ये इसका टाइटल आप देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा झूठ बोला। ये टाइटल यहाँ भी लिखा हुआ है कि हज़रत अबू हुरैरा, ये किताब का हवाला मौजूद है सही बुखारी किताब हदीसुल अंबिया हदीस नंबर 3358, और टाइटल आप देख सकते हैं जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा झूठ बोला। तो अब उसकी ये क्या तवील करेंगे, क्या तशरीह करेंगे, वो एक अलग कहानी है, उस पर अभी बहस नहीं। लेकिन इनका अपना अकीदा देख लें कि ये देखें, ये एक और वेबसाइट है ilhad.com, उस पर भी उन्होंने यही एतराज़ किया हुआ है। तहकीकी जायज़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले, ठीक है, और हवाला जात वगैरह इसके अंदर
موجود ہیں، آسانی سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک کوئی جھوٹ بولے یا نہ بولے وہ نبی ہی رہتا ہے۔ اگر ان کا اپنا یہ من گھڑت اصول کہ جناب جو نبی ہے وہ ان کے جو فارمولے کے مطابق جس کو جھوٹ کہتے ہیں وہ نہیں بول سکتا مان لیا جائے، تو یہ واضح طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں، تو پھر یہ ان کی نبوت کیسے مانتے ہیں؟ وہ اس جھوٹ کی پھر تعویل کریں گے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں تھا، اور یہ جس کو اب جھوٹ بنا رہے ہیں اس کا جھوٹ سے کوئی دور دور کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی عقل کے مطابق چلا جائے تو پھر کوئی بھی نبی سچا نہیں ٹھہرتا۔ وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کس چیز کا نام جھوٹ رکھا ہوا ہے۔ اصل میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک سیدھی بات کو یہ جھوٹ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وکیلوں والا کوٹ ٹائی وغیرہ لگا کر نام محمد آصف بلی ایڈوکیٹ یا اس طرح کا رکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیں جی ہم تو بہت عقلی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جی یہ تو جھوٹ بول دیا، اور جھوٹ بولنے والا تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ عوام کو دکھائیں نا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس کے باوجود ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اور پھر بعد میں کہیں گے نہیں وہ جھوٹ تو نہیں تھا، وہ تو جھوٹ کی تو تعریف یہ ہوتی ہے، تب آپ کو ساری تعریفیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور یہاں آپ جس کا جھوٹ سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اس کو بھی جھوٹ بنا کر پیش کریں گے، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے ان جھوٹوں کے حوالے سے جو لا تعداد ہے، جن میں چند مثالیں میں آپ کو دوں گا، وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی عقلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کا دعوی نبوت بھی جھوٹا تھا۔ مرزا قادیانی کی تحریر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہاں تحریر کا حوالہ دے رہا ہوں، اور کوئی تحقیق نہیں کی، کسی دیوبندی مولوی کی کتاب اٹھائی ہے اور اس میں سے جھوٹ پڑھ کر سنا رہا ہے، اور خود عقل استعمال ہی نہیں کی۔ ہمیں کون سی عقلی دلیل دینی ہے؟ عقل استعمال ہی نہیں کی بالکل، کہ میں وہ جو بات کر رہا ہے تھوڑا میں خود تو سوچوں کہ کیا وہ بات بنتی بھی ہے یا نہیں۔ بس وہ مولوی نے کسی نے لکھ دیا ہے اور آرام سے وہ اس عبارت کو پڑھ کے سنا دیا ہے اور بغیر سوچے سمجھے۔ وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ازالہ ہوام کتاب ہے، اور یہ روحانی خزائن جو ہیں اس کی جلد 3 اور صفحہ 140۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140، تو یہ ہم ابھی آپ کو سامنے ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ یہاں ویب سائٹ کے اندر لکھیں 3.ahmadimuslim.de، تو یہ تیسری جلد آ جائے گی، اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا وہ ہم 140 نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم لکھیں گے یہاں 140، تو یہ صفحہ نمبر 140 آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اس پہ عبارت وہ کہتے ہیں جی لکھی ہوئی ہے جو کہ جھوٹ ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ عبارت کیا ہے اور یہ اس کو جھوٹ کس طرح کہہ رہے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ مرزا لکھتا ہے کہ 3 شہروں کا نام، ہاں 3 شہروں کا نام، یہ دیکھیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ کسی مخالف کی کتاب سے پڑھ رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سلیمان رشدی کی کتاب پڑھ کے تو وہ اسلام کو پرکھے کہ اسلام عقل کے مطابق سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا وہ معاذ اللہ رنگیلا رسول کتاب پڑھ کے، یا امہات المومنین جو دشمنوں نے اسلام کے خلاف تعصب کی بنا پر کتابیں لکھیں اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، وہ کتاب ایک بندہ سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھے، نہ کوئی اس کو عقل ہو عربی کی، نہ کوئی بھی، بس وہ مخالف کی کتاب سے عبارت پڑھ کے سنا دے کہ یہ دیکھیں جی یہ سلیمان رشدی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بہت بڑی عقلی دلیل ہے، ثابت ہوا کہ اسلام معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ یہی ان کا حال ہے کہ سامنے کسی مخالف کی کتاب رکھ کے بیٹھے ہیں اور اصل کتاب کھول کر بھی نہیں انہوں نے دیکھی ہوگی کہ اس میں واقعی یہ بات لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو کس رنگ میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی 3 شہروں کے نام سے انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں، اب غور کریں کہ یہ صفحہ ہے 140، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر، یہ صفحہ نمبر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 ازالہ ہم حصہ اول، یہ ساری عبارت چھوڑ دی، یہ اصل عبارت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دی، پھر نیچے بھی جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مجھے الہام کیا گیا، یہ دیکھیں نا یہ حاشیہ ہے، یہ اصل عبارت ہے جو تھوڑا موٹا لکھا گیا ہے، اور یہ حاشیہ ہے جو پیچھے سے بھی چل رہا ہے، لیکن چلیں یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھے
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے حاشیہ ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے کا سارا حاشیہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس سے اوپر اصل عبارت ہے. تو یہ ساری عبارت چھوڑ دینا، یہاں تک عبارت چھوڑ دی، اور کہاں سے شروع کیا؟ یہاں سے. حالانکہ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا. یہ دیکھیں یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 لائنیں ہی چھوڑ دی ہیں. تو یہ سوائے اس کے کہ وہ بندہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ واقعہ پیچھے سے سنایا نہیں گیا کہ اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل جائے؟ صرف یہاں سے بات شروع کی، اور اس میں بھی وہ بات کا ذکر ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ دیکھیں 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے. کیوں؟ تاکہ عوام کو دھوکہ لگے کہ شاید یہ جو ہم عام قرآن پڑھتے ہیں اس میں حقیقت طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 شہروں کا نام لکھا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان، اور آگے لکھا ہوا ہے صاف یہاں پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ کشف تھا، یہ کشف تھا. یہ بھی اس نے پڑھا ہے عبارت کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے. آگے لکھا ہے جو کئی سال پہلے مجھے دکھایا گیا، اور اس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی مرکوں کو کئی سال پہلے، یہ ہم تفصیل بعد میں بتاتے ہیں. صرف آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری عبارت چھوڑ کر سارے کا سارا یہ لمبا اس کے پیچھے سے جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ ساری عبارت یہ 5 6 7 لائنیں چھوڑ کر یہاں سے بات شروع کرنے کا مقصد کیا تھا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، صرف یہ کہ عوام کو دھوکہ دیا جائے اور اس دھوکے بازی کا نام عقلی دلیل رکھا جائے. تو آئیے ان کی بات سنتے ہیں. یہ دیکھیں کسی بھی کتاب سے پڑھ کے یہ سنا رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب انہوں نے خود کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو آئیے سنتے ہیں یہ آگے کیا کہتے ہیں. اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ، مدینہ اور قادیان. یہ کشف تھا. اب مرزا غلام احمد قادیانی 3 شہروں کا نام. اب یہ دیکھیں پچھلی عبارت بھی چھوڑ دی ساری، اس کے بعد کی وضاحت بھی چھوڑ دی. یہ دیکھیں صرف یہ 3 لائنیں، یہ دونوں حاشیے، اب آپ کو یہ حاشیہ نظر آ رہا ہے، نیچے سے صرف یہ ایک لائن اور یہ 3 جو ہے وہ الفاظ پڑھ کے تو یہ نیچے والا حاشیہ بھی چھوڑ دیا. یہ آگے ساری تفصیل اس بات کی موجود ہے یہاں تک. یہ دیکھیں اب میں وہ حدیث داؤد میں، یہاں سے وہ بات پھر اگلی شروع ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہاں تک اسی بات کی وضاحت ہے، پھر یہ یہاں سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے. یہ ساری عبارت چھوڑ دی یہ والی، اور اس کے پچھلے صفحہ پر جو ہے وہ بھی عبارت ساری چھوڑ دی. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ صرف یہ 1 سوا لائن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جائے، خود جھوٹ دانستہ طور پر بولا جائے. جو ان کے بابے ہیں وہ دانستہ طور پر جھوٹ بول گئے ہیں، اور جو اس طرح کے نام نہاد ایڈوکیٹ ہیں اور تجزیہ کار بنے پھرتے ہیں وہ ان بابوں میں سے وہ جھوٹ اور دھوکے بازی پڑھ کر لوگوں کو سنا کر خود بھی دھوکے میں ہے یا جان بوجھ کر وہ دھوکہ عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا کام ہے کہ ہم تحقیق کر کے بتائیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل دھوکے بازی ہے اور جھوٹ ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ خود ہی جھوٹے ہیں، اور یہ عقلی دلائل کی بجائے صرف ایک جھوٹ کا تانا بانا ہے جس کو ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. نام لے رہا ہے. اب قرآن حکیم کا الحمد سے لے کر بالناس تک آپ مطالعہ کر لیں، کہیں بھی قادیان کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں ہے. ہاں تو یہ ادھر کہا ہی نہیں گیا کہ جو موجود قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں قادیان کا لفظ ہے. وہ تو ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں، کشف کا ذکر کر رہے ہیں. وہ میں آپ کو ساری عبارت سناتا ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ کہے گا دیکھیں جی قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا. تو یہ تو قرآن میں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جو عام قرآن ہے جو پرنٹڈ ملتا ہے اس کے اندر قادیان کا ذکر ہے، یہ تو کہا ہی نہیں گیا. یہ تو آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں، بلکہ بالکل بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں. کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. یعنی گائے جو ہوتی ہے، گائے تو دوسری گائے کو نہیں کھاتی، گائے تو گھاس کھاتی ہے یا جو بھی ہے چارہ کھاتی ہے، وہ گوشت تو کھاتی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گائے کو کھا رہی ہے. اب ان کی طرح کا کوئی بے عقل ایڈوکیٹ ہوتا تو وہ کہتا ہے جی یہ بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے. یہ دیکھیں جھوٹ بولا ہے، گائے تو گائے کو کھاتی ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ خواب ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بندے تھے
ان میں سے بھی 2 خواب دیکھے ان دونوں نے اور آپ نے اس کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تو آپ نے تعبیر بتائی، اور اسی طرح مختلف خوابوں کا ذکر ہے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، انبیاء کی تاریخ میں بھی موجود ہے، لیکن وہ حق کی مخالفت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عقل جو ہے وہ بالکل بند کر دیتا ہے۔ تو ان کا بھی وہی حساب ہے، یا تو ان کی عقل بالکل بند ہے، یا یہ جان بوجھ کر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے حق کی مخالفت میں جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو وہاں سے واقعہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں ہے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد الہام کیا گیا، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ ٹھوٹیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں جن کو ہندوستان میں سکوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الہامی عبارت کو بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عبادت گاہ سے کیا مراد ہے۔ ٹھوٹیاں کی تو ویسے انہوں نے وضاحت کی تاکہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، بعض الفاظ پنجابی میں ہوتے تھے اور وہ دوسرے علاقوں کے رہنے والے نہیں سمجھتے تھے، اس کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوہوں کی طرح جو ہے وہ حدیثیں کترنے سے کیا مراد ہے وہ بھی بیان کی۔ اس جگہ مجھے یاد آیا، یہاں سے اب وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ الہام تو آپ نے سن لیا، پھر اس الہام کے ساتھ جو چھوٹا سا واقعہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، اور وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا، یہاں سے نہیں شروع ہوتا، جو اس نے یہ سوا لائن پڑھ کے سنائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس جگہ مجھے یاد آیا جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا، اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا۔ یہ دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کشفی طور پر میں نے دیکھا، اور کشفی طور پر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھا میں نے۔ کشف کہتے ہیں کھلی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھنے کو، یعنی کہ جس طرح انسان سو جاتا ہے اسی طرح آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں لیکن توجہ ارد گرد کی دنیا کی طرف نہیں ہوتی، وہ ایک خواب کی کیفیت میں بندہ چلا جاتا ہے اور ایک نظارہ دیکھتا ہے، اور پھر جب اس خواب کی کیفیت سے باہر آتا ہے تو اس نظارے کی تعبیر کی جاتی ہے۔ خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ ابن سیرین بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوابوں کی تعبیر خود قرآن میں ذکر ہے، لیکن ان لوگوں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ یہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ بس بابوں کی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے جو ہے اس کو پھیلانا جو ہے اس کا نام انہوں نے دین رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ کشفی طور پر میں نے دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرزا صاحب مرحوم غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا ہے، انا انزلنا قریبا من القادیان، کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے خواب کے اندر، تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا، کیا قادیان کا نام بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن کے دائیں صفحہ میں شاید نصف قریب کے یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جو نارمل قرآن ہم استعمال کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ والی الہامی عبارت کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، یہ الہامی عبارت لکھی ہوئی ہے کس میں؟ قرآن کریم میں، اور خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی۔ جیسے خواب میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ خواب ہے، خواب میں کچھ خوابوں پہ ہاتھ تو نہیں لگی ہوتی، کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے کہ تم نے خواب میں چوری کی ہے؟ کوئی عقل مند بندہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن انہوں نے جس نام کا عقلی دلیل نام رکھا ہوا ہے، آپ سمجھے بالکل بے عقلی کی باتیں کرنے کو انہوں نے عقلی دلیل کہہ دیا ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا خواب کے اندر ہی کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں ہے، اور میں نے کہا، یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری پچھلی عبارت یہاں تک، یہ جتنی عبارت یہاں تک ہے، اور میں نے کہا کہ یہ پیچھے آپ دیکھ آئے ہیں کہ یہ سارا اس الہام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ کشف ہے، یہاں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کشفی طور پر میں نے دیکھا، اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کشف تھا، دو جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد ہے دھوکہ دینا عوام کو، جھوٹ بول کر جان بوجھ کر حق کی راہ سے گمراہ کرنا، اور جماعت احمدیہ پر پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان میں کہ آپ وضاحت بھی نہیں کر سکتے، تاکہ عوام جو ہے وہ ہمارا جھوٹ سنے، اور اگر کوئی بڑا پڑھنا بھی چاہے تو وہ یہاں سے شروع کرے
اور بس وہ پڑھے کہ لکھے دیکھے ہاں 3 شہروں کا نام اعزاز کر قرآن میں، بس ٹھیک ہے، ہاں دیکھو یہ جھوٹ بولا ہوا ہے، قرآن میں تو نام نہیں ہے، تو ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ تو خواب تھا، اور خواب کی وضاحت بھی آواد میں کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کر قرآن میں درج ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان، یہ کشف تھا، یہ کشف تھا، یہ کشف تھا، دیکھیں پہلے بھی کہا ہے اور شروع میں بھی کہا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی خواب میں نے دیکھا ہے کہ قرآن میں قادیان کا نام لکھا ہے، تو دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا۔ تو اس بندے کو اب آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ جناب الیاس گومن صاحب کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا قرآن میں ذکر۔ آپ بتائیں کہ آپ کہیں گے آپ جھوٹے ہیں، یہ الیاس گومن صاحب جھوٹ بولتے ہیں، والناس سے لے کر الحم تک، اب تو نہیں آپ پڑھ کے کہہ رہے کہ الیاس گومن جھوٹ بولتا ہے، قرآن میں تو کہیں بھی ابو حنیفہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آگے، مثلا یہ صفحہ نمبر 140 تھا، آپ کو دکھایا ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 141 ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ لکھا ہے، یہ کشف تھا، ٹھیک ہے جی، پچھلی جگہ پر ہم نے ختم کیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آن لائن ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کئی سال ہوئے مجھے دکھلایا گیا، اور اس کشف میں یہ دیکھیں پھر کشف لکھا ہوا ہے، یعنی کہ خواب ہوتا ہے کشف، خواب کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ ہم تو نہیں کہتے کہ قادیان کا ذکر، اور نہ ہی ہمارے قرآن چھپے ہوئے موجود ہیں، آن لائن موجود ہیں ہر جگہ پر، ہم کہیں بھی نہیں ہم کہتے کہ قرآن میں قادیان لکھا ہوا ہے۔ جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات پا چکے ہیں قرآن شریف پڑھتے دیکھا، اور اس الہامی فکرے کو ان کی زبان پر سے قرآن جی نے پڑھتے ہوئے سنا، تو میں اس میں یہ بھی مخفی بید تھا کہ جس کو خدا تعالی نے میرے پر کھول دیا کہ اس کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کشف کی تعبیر کو تعلق ہے، تو کشف خواب ہوتا ہے، جیسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ کشف کی تعبیر سے ان کے نام کو بھی تعلق ہے، یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے، اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے اشارہ کیا گیا کہ یہ قادر مطلق کا کام ہے، اور اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس عجائبات قدرت اس طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معزز اور بلند مرتبہ کو خاک میں ملا دیتا ہے، بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانے فیض سے کلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل اور نالائق منتخب ہو کر مقلوبون کی جماعت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور وہ قریب سے ایسا کرتا چلایا ہے، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر ہے، اور اس سے مراد جو ہے کہ یہ والا جو ہے وہ حضرت مسیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث اور پیش گوئی ہے کہ جب قرآن جو ہے اس کے صرف الفاظ رہ جائیں گے اور ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، تو اہل فارس میں سے ایک بندہ آ کر اس کو بھی اگر اسمان پہ چلا گیا ہوگا تو اس کو واپس لائے گا، اور انا انزلناہ قریبا من قادیان کا یہی مفہوم ہے کہ جو قرآن کی حقیقی تعلیمات اس دنیا سے اٹھ چکی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو دنیا میں قائم کیا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ اب آگے ان کی جمع نفی آپ سنیں گے تو ہر عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے یہ کسی مخالف کی کتاب سے پڑھ کر کہانی سنا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور پھر قرآن حکیم کے اوپر جھوٹ ہے کہ وہاں لفظ قادیان کا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے قرآن میں سیالکوٹ شہر کا ذکر دیکھا ہے، لاہور شہر کا ذکر دیکھا ہے، میں نے قرآن میں ہندوستان کا لفظ دیکھا ہے، تو یعنی یہ ایک محمل سی بات ہے، ایک جھوٹ ہے۔ اور جب ہم اس کسوٹی پر مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو پرکھتے ہیں، ہاں یہ دیکھیں یہ ان کی کسوٹیاں ہیں کہ اگر ان کی کسوٹیوں کو ہم مان لیں تو ہمیں سارے نبیوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ ان کے یہ من گھڑت اصول اور معیار اور ان کی یہ جاہلانہ عقلی دلائل یہ وہی ہیں جو پچھلے انبیاء کے منکر بھی پیش کرتے تھے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں سورت نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا ہے میرے والد، انی رائی تو میں نے دیکھا ہے احدا عشرا کوکبن، یہاں دیکھیں خواب بھی نہیں لکھا ہوا، رائی تو فل منام نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا ہے انی رائی تو میں نے دیکھا ہے، کیا احدا عشرا کوکبن،
11 सितारे, व शमसा और सूरज, वल कामारा और चांद, राई तो हम मैंने उनको देखा है, ली साजदीन के वो मुझको सजदा कर रहे हैं। अब सारे मशहूर मुफस्सिर बल्कि तकरीबन मुत्तफिक हैं इस बात पर कि ये ख्वाब का जिक्र हो रहा है या कशफ होगा। उन्होंने कहा इन्नी रही तो मैंने देखा है, ठीक है। तो अगर इनकी तरह का कोई अक्लमंद बंदा होता और अकली दलाइल देता और रद्दे यूसुफ अलैहिस्सलाम करता तो वो कहता है देखें जी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कर दिया है कि ये चांद सूरज सितारे सब अल्लाह को सजदा करते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जी ये तो मुझे सजदा करते हैं। तो ये ख्वाब था, ये कशफ था, उसकी तबीर की जाएगी कि उससे मुराद क्या है, और वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तबीर करते भी हैं, इसकी वजाहत करते भी हैं कि ये जो कशफ देखा गया, जो ख्वाब देखा गया, इससे मुराद क्या है, ठीक है। तो इनके असूल के मुताबिक कि ये जो बात की गई है ये बिल्कुल झूठ है, और चूंकि नबी झूठ नहीं बोल सकता इसलिए अब साबित हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। तो इस तरह के इनकी अकली दलाइल हैं, और कुरान करीम के अंदर दूसरी आयात में भी ये देखें, ये देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरत 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 46 है। इसमें मुख्तलिफ ख्वाबों का जिक्र है और उनकी तबीरों का जिक्र है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक़ु अफ्तिना फी सब'i बकरातिन सिमानिन। इसने कहा यूसुफ ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता। तो देखें ख्वाब है तो उसकी तबीर होगी, उसको हकीकत नहीं बना के उस पे एतराज किया जाएगा जी अकली तौर पर तो गाय को खा ही नहीं सकती, बस ये झूठ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि ये झूठ है, उन्होंने उसकी तबीर की है। फी सब'i बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, कि 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, व सब'i सुम्बुलातिन खुजरिन व उखरा या भी सातिन लअल्ली अर्जिउ इलन नासी लअल्लहुम यालमून, कि मुझे बता के मैंने देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी हैं, तो मुझे बता कि इसकी तबीर क्या है, मैं उनको लोगों के पास ले जाऊं और शायद वो इससे कुछ इल्म हासिल करें। तो ये मिसाल काफ़ी है, एक निशान काफ़ी है। गर दिल में हो खौफ किरदगार, अगर दिल में अल्लाह का खौफ हो और मुखालफत वाय मुखालफत करना मकसद ना हो, हक की मुखालफत करना, तो ये मिसालें अक्लमंद के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इनका अकल से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है, क्योंकि हक की जो मुखालफत करता है उसकी अकल अल्लाह ताला सबसे पहले छीनता है। तो आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। उसका जायजा लेते हैं तो वो एक झूठे शख्स के तौर पर हमारे सामने आता है। फिर वो उसके बाद अगर दावा नबूवत करता है या दावा नबूवत करने वाले शख्स की जहालत, लाइल्मी या शौरी तौर पर झूठ का ये आलम है कि वो शख्स एक ऐसे शहर का नाम लेता है जिस शहर में वो खुद पैदा हुआ और जिस शहर में वो दफन भी बाद में हुआ, तो वो उस शहर का नाम ज़बरदस्ती कुरान में दाखिल करता है जब कुरान में ये नहीं है। तो उसके इस झूठ को परखते हुए हम कह सकते हैं कि वो एक झूठा शख्स था, और जो झूठा है उसे अकल नबी तस्लीम नहीं कर सकती। अब एक और जगह अजीब व गरीब किस्म की बात उसने लिखी, ये भी कुरान के हवाले से है, कि यानी इसमें मैं कुरान का हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि कुरान की रूह से उसे काफिर साबित कर रहा हूं। हाँ, वो इसलिए कि वो कर ही नहीं सकते, जिनकी अकल इतनी माऊफ हो चुकी है कि वो ख्वाब को भी हकीकत बनाकर लोगों सामने पेश करके उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो कुरान पर अल्लाह पर झूठ बोलते हुए कब उनको जरा बराबर भी शर्म आएगी। अगर शर्म आती होती तो यहाँ शर्म आती कि एक मुखालिफ की किताब पढ़ के बगैर सोचे समझे बगैर तहकीक किए उसे आगे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बात इधर से सुने और बगैर तहकीक के उसको आगे पेश कर दे, जिस तरह इन्होंने पेश किया है। मैं तो उसका हवाला दे रहा हूं कि जो कुरान में चीज़ मौजूद नहीं है वो कहता है कि वो कुरान में है। ये जो हवाला है बराहीन अहमदिया जिल्द 5 सफ़ा 189, बराहीन अहमदिया जिल्द 5 सफ़ा 189। तो ये रूहानी खज़ाइन की कौन सी जिल्द है, अगर वो बताते तो हम अभी खोल लेते, आगे देखते हैं, हो सकता है ये इबारत हम ढूंढ लें।
اس میں وہ لکھتا ہے کہ سورہ تحریم میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کا نام مریم رکھا گیا ہے، اور پھر پوری اتباع شریعت کی وجہ سے اس مریم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے، اور روح پھونکنے کے بعد اس مریم سے عیسیٰ پیدا ہو گیا، اور اسی بنا پر خدا نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی خود کو جو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے، اس عیسیٰ ابن مریم کے وجود میں آنے کا وہ جو بنیاد رکھتا ہے وہ سورہ تحریم میں رکھتا ہے کہ قرآن کی سورہ تحریم میں یہ لکھا گیا ہے کہ بعض افراد امت، یعنی یہ جو امت مسلمہ ہے، امت اسلامیہ ہے، ہماری جو امت ہے، اس میں سے بعض افراد کا نام مریم رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ تحریم میں کہیں بھی کسی صورت میں بھی اشارتاً کنایتاً مطلب یہ کھینچ کر بھی بات نہیں کہا۔ جی قرآن کبھی آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہو نا قرآن میں کیا لکھا ہے، اور اس کو کھینچ کے کیا کرتے ہیں، کھینچنے کے بغیر ہی وہاں صاف پتہ چلتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صورت ہے جناب، صورت نمبر 66 التحریم، اس کی آیت نمبر ہے 11 اور 12۔ اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ثابت ہوتی ہے۔ ان کو اشارتاً کنایتاً اس لیے نہیں ملی کہ یہ ایک مخالف کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے اسلام کے بارے میں نے مثال دی کہ کوئی سلیمان رشدی کی، تسلیمہ نسرین کی، یا راجپال کی وغیرہ کی کتاب پڑھے اور کہے دیکھیں جی یہ اصل میں اسلام ہے۔ تو اسلام تو پتہ چلتا ہے قرآن پڑھنے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے سے۔ مخالفوں کی کتابوں سے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ تو تعصب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دے کر ثابت بھی کیا ہے۔ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے قرآن بھی پیش کرتے ہیں، شاید جو ہے وہ آپ کی غیرت جاگ جائے اور آپ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال بیان کرتا ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی سے۔ کس کی مثال؟ مومن کی۔ کس سے بیان کی؟ فرعون کی بیوی سے، یعنی مومن کی مثال ایسے ہے جیسے فرعون کی بیوی ہے۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا، اس نے کہا کہ اے اللہ اپنے گھر میں میرے لیے اپنے پاس میرے لیے گھر بنا، فی الجنت، جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وَآمَلِهِ، وَنَجِّنِي، ہاں فرعون سے اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے اس کو ظالم قوم سے نجات دی۔ تو یہ یہاں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، یعنی مومن کی مثال ایسے ہے جیسے فرعون کی بیوی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں سے دیکھیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَمَرْيَمَ، کہ وہ ان مومنوں کی مثال مریم سے بھی دیتا ہے، یعنی ان مومنوں کی مثال مریم ابنۃ عمران، مریم ابن عمران سے بھی دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یعنی مومن کی مثال ایسے ہے جیسے مریم علیہ السلام کی مثال ہو۔ اب مومن کا اور مریم علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کے بعد بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللاتی احسنت فرجہا، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، فنفخنا فیہ من روحنا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اپنے وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بے کلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، وکانت من القانتین، اور اس کی کتابوں کو بھی، اور فرما برداری میں سے تھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی، وکانت من القانتین، اور فرما بردار۔ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی مثال دیتا ہے؟ مومن کی مثال۔ کس سے؟ مریم بنت عمران سے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ایسے ہے جیسے مریم علیہ السلام ہے۔ کیوں ایسے ہے؟
مومن اور مریم کیسے برابر ہیں، کیسے ان کی مثال ایک جیسی ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر وہ مومنوں جیسی ہے۔ اب مومن بھی جب اپنی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی وحی کی، اپنے الہام کی، اپنی محبت کی روح پھونک دیتا ہے۔ تو بالکل اسی آیت کی تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیان کی ہے اور اپنے آپ کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ میں نے بھی جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس نے پاکیزگی اختیار کی تو ہم نے روح پھونک دی، میں نے بھی پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کی، تو اللہ نے مجھ میں اپنی روح پھونک دی اور اس لیے پھر میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے مریمی حالت میں رکھا، کیا حالت تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھا۔ پھر عیسوی حالت کیسے پیدا ہوئی؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ نے جب اس میں روح پھونکی تو آپ کہہ لیں کہ وہی جب آئی تو پھر اس سے مزید پاکیزگی پیدا ہوئی اور اس سے پھر نتیجتاً ایک نیا انسان بنا۔ یہ صوفیانہ کلام ہے اور صوفیانہ کے کلام میں یہ باتیں عام پائی جاتی ہیں، اس کی مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں سکین کے ذریعے، لیکن جس کو قرآن کی سمجھ نہیں آنی اس کو صوفیاء کی بھی سمجھ نہیں آنی۔ آگے ان کی بات سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کہی جا سکتی کہ سورہ تحریم میں ایسی بات لکھی گئی، اور یہ صرف سورہ تحریم کا حوالہ وہ اس میں براہینی احمدیہ میں نہیں دیتا، یہ اس کی ایک کتاب کشتی نوح ہے جو 1902 میں شائع ہوئی، کشتی نوح، اس میں بھی وہ اسی طرح کا حوالہ دیتا ہے۔ 63 پیج ہے جی کشتی نوح کا، وہاں بھی مرزا غلام احمد قادیانی اب دیکھ رہے صاف پتہ چلتا ہے یہ کتاب آگے رکھی ہوئی ہے اور اچھی بڑی لائٹ ہے، پھر بھی وہ موبائل سے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کیا لکھا ہے، اور لیکن کشتی نوح موجودہ تو روحانی، ایک دیکھیں ایک حوالہ روحانی خزائن سے دیا، دوسرا کسی ایسی کتاب کا دیا کہ روحانی خزائن کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اب ڈائریکٹ کشتی نوح کا کوئی صفحہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے اگلے پروگرام میں آ کے ہمیں بتا دیں کہ میں نے اصل کتاب کھول کے دیکھا تھا، آگے پیچھے سے مضمون پڑھا تھا، یہی اس کا موقف تھا۔ بالکل انہوں نے اصل کتاب پڑھی ہی نہیں ہوئی، انہوں نے یہی مخالفانہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس بات کو دہراتا ہے کہ سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے، جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا۔ پہلے تو یہ اس تحریر، اس عبارت کو کہ یہ کس طرح کی محمل سی باتیں ہیں، خلاف عقل باتیں ہیں کہ افراد امت میں سے کوئی شخص ہوگا جس میں صفت مریم ہوگی اور وہ صفت مریم والا وہ جو فرد ہے اس سے پھر عیسیٰ نکل آئے گا۔ مطلب یہ زبان ہی خود اس بات کی چغلی کھا رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور پھر یہ سورہ تحریم میں تو بالکل نہیں ہے۔ اور جب یہ جھوٹ ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے قرآن پر اور اس کی ایک سورت کا حوالہ دیتے ہوئے، سورت تحریم کا حوالہ دیتے ہوئے، تو اس جھوٹ کے بعد عقل چکر آ جاتی ہے کہ ایسا شخص یا تو خود عقل کا دشمن ہے، یا جس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، یا انتہائی عیاری اور مکاری سے وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتا ہے۔ جی بالکل، یہ سارے مفسرین ان کی نظر میں جھوٹے، مکار اور عیار تھے۔ جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے تھے، وہ مکاری اور عیاری کرتے تھے، کیونکہ ان کی عقل سمجھ میں جو بات نہ آئے وہ پوری مکاری اور عیاری ہے۔ اصل میں یہ خود میں نے ثابت ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ یہ مکار، عیار، جھوٹے اور دھوکے باز خود ہیں، خود ایک خواب کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ واضح طور پر میں نے آپ کو اس کا ذکر دکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم
علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مومن کی مثال پیش کرتا ہے اور اس کی وجہ بتاتا ہے کہ کیوں میں مثال پیش کرتا ہوں کہ اس نے پاکیزگی اختیار کی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. اسی کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے نہ خود قرآن پڑھا ہے نہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھا ہے, انہوں نے صرف یہ اپنے بابوں کی جھوٹی کتابیں پڑھی ہیں اور وہی سامنے رکھ کر یہ عوام کو بھی جھوٹ جو ہے وہ سکھاتے ہیں. آگے سنتے ہیں جی. کہ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اس طرف اشارہ کیا گیا, یعنی سورہ تحریم کیا قرآن حکیم کی کوئی بھی صورت, کسی بھی آیت, کوئی قرآن حکیم کا کسی پارے میں کوئی ٹکڑا, کوئی ایسا حصہ تلاش نہیں کیا جا سکتا جس میں اس طرح کی رتب و یابس کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہو. اچھا, میں آپ کو وہ عبارت بھی دکھاتا ہوں, یہ کافی جگہ پر یہ مضمون موجود ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے, تریاق القلوب ہے, صفحہ نمبر 484 ہے. یہ کئی جگہ پر مضمون موجود ہے, مختلف جگہ پر میں دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو یہی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, لکھا ہے ایسا ہی قرآن کریم میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی. ٹھیک ہے جناب, یہ دیکھیں یہاں سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, صفحہ نمبر وغیرہ بتا دیا ہے میں نے, کہ قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی, اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مریمی صفت سے محض خدا کے نفس سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا, اس کا نام سورہ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے, کیونکہ فرمایا کہ جب کہ مثالی مریم نے بھی تقوی اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی. اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے. یہ دیکھیں جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ان کو کلمۃ اللہ لکھا ہے اس لیے وہ خدا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھی کلمۃ اللہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی کوئی خصوصیت نہیں, اس کو خدا کہنا اس صرف کلمۃ اللہ کہا جانے کی وجہ سے کوئی نہیں نکلتا. روح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے, جیسے سورۃ تحریم اور سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ رود میں آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرمایا ہے. پھر ماسوا اس کے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ہے وغیرہ. تو یہ ایک جگہ مضمون نہیں ہے, یہ بے شمار جگہ مضمون ہے, اور ہر جگہ یہ سورت 66 نمبر سورت تحریم کی آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے, اور اس کی جو ہے وہ تفسیر پیش کی گئی ہے. آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. یہ بھی مرزا کا ایک بہت بڑا سریحن جھوٹ ہے. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پھر اس شخص کو عقلی طور پر بھی, عقل کی کسوٹی پر بھی کس طرح نبی تسلیم کیا جا سکتا. ہاں, اس کا عقل سے کیا تعلق ہے. یہ دیکھیں, وہابی, دیوبندی, شیعہ, بریلوی سب کی قرآن کی تفسیر الگ الگ ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے اس لیے ان کو بشر کہنا جائز نہیں, حالانکہ قرآن میں بشر بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا, ان کو ما کانا و ما یکون کا علم تھا. جو دیوبندی ہے وہ کہتے ہیں نہیں, قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا, یہ تو شرک ہے. اب ایک بندہ وہ کہتا ہے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, دوسرا کہتا ہے قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. ایک اس کو عین اسلام بتاتا ہے, دوسرا اس کو شرک بتاتا ہے. اب آپ اپنی موٹی عقل استعمال کر کے مجھے بتائیں نا کہ دونوں میں سے قرآن پہ جھوٹ کون بول رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اپنی تفسیر کرتا ہے, اور یہ ایک مثال ہے, ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اختلافات اسی طرح موجود ہیں. تو اگر ایک بندے کا اپنی تفسیر پیش کرنا قرآن پر جھوٹ ہے تو آپ اس ایک قرآن کی تفسیر اور ترجمے کا نام ہمیں بتا دیں جو آپ کے مطابق سچ ہے. پھر اس کے آپ کی اس عقلی دلیل کے مطابق باقی سارے کے سارے ترجمے اور تفسیریں جو ہیں وہ قرآن پر جھوٹ ہو جائے گا, اور جو بھی قرآن پر جھوٹ بولے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اسلام کا کیا سوال باقی رہتا ہے. تو یہ عقلی دلیل تو دے رہے ہیں, لیکن جو معیار یہ کام قائم کر رہے ہیں اس معیار کے مطابق یہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جو معیار بناتے ہیں آپ ہمیں بھی اس معیار پر پرکھیں, اپنے آپ کو بھی اس معیار پر پرکھیں, جو اس معیار پر پورا اترتا ہے اس کو سچا مانیں. آپ جو من گھڑت معیار پیش کر رہے ہیں وہ معیار آپ خود بھی نہیں مانتے, آپ خود بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہودیوں کو کہ تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انتہائی بری یہ حرکت ہے کہ تم دوسروں کو تو اس بات کی نصیحت کرو اور خود اپنے لیے اس پہ عمل نہ کرو. تو اس لیے اگر یہ عقلی دلیل آپ کی ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی تفسیر کرنا جو آپ کی عقل سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کے اوپر جھوٹ ہے, تو آپ ہمیں وہ تفسیر بتا دیں جس کو آپ سار سمجھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ساری تفسیروں کو یہاں ویڈیو میں آ کر اسی چینل کے اوپر بیٹھ کر آپ کہہ دیں کہ وہ سارے قرآن کے اوپر جھوٹ بولے گئے ہیں, یا اس کے
झूठे दावों को तस्लीम किया जा सकता है। हजरात मोहतरम, अब मैं एक और तरफ आना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में उसके बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने, जो तवील अरसा तक कादियानी जमात का सरबराह रहा है, उसने अदालत आलिया लाहौर में ये हल्फिया बयान दिया था कि 1890 या 91 इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत कर दिया था। हाँ, उसका कुछ स्कैन पेश करें। ये भी कहीं से पता नहीं कॉपी से कोई, ये मुखालिफ की ही किसी किताब से पढ़ पढ़ के बाबा जी सुना रहे हैं बातें। कोई स्कैन हमें दें, ये जी वो बयान में ये कह दिया था, लाएं, हमें बयान पेश करें। आप मुद्दई हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप ही उसका सबूत भी पेश करें ना। अपनी वीडियो के साथ कोई लिंक दें जिसमें हम देखें कि उसमें ऐसा लिखा हुआ था। हजरत खलीफा तुमने सानी के मुताबिक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमेशा से नबी थे। सिर्फ नबी की तारीफ में पहले कुछ और उन्होंने बयान किया, बाद में कुछ और बयान किया। वो पहले भी नबी थे और नबूवत का उनका दावा था, और बाद में भी वो नबी थे 1890 से 1891 से, पहले भी और बाद में भी। तो आगे सुनते हैं जी ये क्या कहते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो तहरीरें हैं, 1891 ले लें, 92 ले लें, फिर 1893 ले लें, आगे फिर 1894 में आ जाएं, 95 में आ जाएं, 97 में आ जाएं, वो जगह जगह लिखता है कि मैं ख़त्म नबूवत का मुनकर नहीं हूँ और मैंने नबूवत का दावा नहीं किया। मैं उसकी 1907 की तहरीर पेश करना चाहता हूँ। हाँ, 1907 की तहरीर आप बाद में पेश करें, लेकिन जो आपने कहा जी 1891, 92, 93, 94, 95, इसकी कौन सी आपने तहरीर पेश की है? आप जितने भी दावे करते हैं उसका सबूत तो साथ पेश करें ना। आपने कहा जी 1891, 92, 93, 94, 95 सारी गिनती आपने हमें सुना दी, लेकिन कोई हवाला नहीं दिया। रूहानी खजाइन कौन सी जिल्द है, कौन सा सफ़ा है, ताकि जिस तरह पिछले झूठ हमने आपके साबित किए हैं, धोखेबाजी साबित की है, इसको भी हम आपकी झूठ और धोखेबाजी साबित करें और अवाम के सामने उसकी तहकीक पेश करें। चूंकि आपने कोई हवाला नहीं दिया, इसलिए उस पर क्या तबसरा करें। अब जो आप तहरीर पेश कर रहे हैं, इस पर हम देख लेते हैं कि आप क्या नतीजा निकालते हैं, फिर हम साबित करेंगे कि वो भी झूठ पर मबनी है और धोखेबाजी पर मबनी है, और आपकी जहालत है या आपकी सरी धोखेबाजी है। जिसमें वो कहता है कि हमारे रसूल करीम खातमुन नबीन और खातमुन नबीन पर मुरसलीन का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, और ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रसालत को काज़िब व काफिर जानता हूँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि हुज़ूर नबी, ये इसने सिर्फ ये कहा है जी वो मैं तहरीर पेश करता हूँ, कोई किताब का नाम नहीं लिया, रूहानी खजाइन की कोई जिल्द नहीं बताई। तो इस सिलसिले में एक असूली बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सारी किताबों को गौर से मुतालिया करने और आपके मकतूबात और मलफूजात वगैरह को देखने से पता चलता है कि नबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक दो किस्म का होता है। ये मुखालिफ भी मानते हैं, ये उसको नबी और रसूल की तारीफ से अलग करते हैं, और हम कहते हैं कि तशरीई और गैर तशरीई नबी होता है। तशरीई नबी वो है जो पिछली शरीयत को मनसूख कर दे, उसमें कोई रद्दोबदल करे, कुछ इजाफा करे, कुछ कम करे या तरमीम करे, तो उसको कहते हैं तशरीई नबी। गैर तशरीई नबी वो है जो खुद तो कोई शरीयत लेकर नहीं आता, लेकिन पिछली शरीयत के अहकाम की ही वजाहत करता है और उसी के मुताबिक लोगों में फैसले करता है या उसी की तरफ लोगों को बुलाता है, उसको गैर तशरीई नबी कहते हैं। हज़रत मसीह मौऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कभी भी तशरीई नबी होने का दावा नहीं किया उस तारीफ के मुताबिक जो गैर अहमदी भी मानते हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमेशा एक उम्मती और ताबे नबी होने का दावा किया है, कभी भी उम्मती और ताबे नबी होने से उन्होंने इनकार नहीं किया, और कभी भी उन मानों में जिनमें गैर अहमदी शरी नबी मानते हैं, कभी भी उन्होंने नबी होने का दावा नहीं किया। तो जिस जगह उन्होंने इनकार किया है कि मैं नबी नहीं हूं, वहां शरीयत वाली नबूवत का इनकार है, और जिस जगह उन्होंने इकरार किया है वहां उम्मती और ताबे नबूवत का इकरार है। तो ये दो वाज़े फ़र्क मौजूद हैं। ये मोहम्मद आसफ बली एडवोकेट साहब को गलत फहमी लग रही है, ये जानबूझकर अवाम को धोखा दे रहे हैं और अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, कहीं से कागज़ में पर्ची उठाकर ले आए हैं जो इनको किसी ने बनाकर दी है, और उसी पर इनकी सारी गुफ्तगू का
جو ہے وہ دار و مدار ہے. انہوں نے خود کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی، نہ ہی ہماری کتابیں پڑھی ہیں، نہ ہی ہمارے جواب سنے ہیں. آ کر یہاں بس ایڈوکیٹ صاحب بن کر بیٹھ گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ اخبارات وغیرہ میں بھی کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں، اور دیوبندیوں سے ان کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ دیوبندی چینل پر بیٹھے ہیں. اس سے میں نے اندازہ لگایا. یہاں ویسے بریلوی بھی آئے ہیں، لیکن ان کی جو تحریرات ہیں ان سے مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ ان کا دیوبندیت سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. تو یہ جناب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے کہ نبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے دو قسم کی ہے. ایک شریعت والی نبوت ہے، ایک بغیر شریعت کی نبوت ہے. اور بغیر شریعت کی نبوت اور امتی نبوت کا، یعنی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے اس کا دعویٰ تھا، اور شریعت والی نبوت کا دعویٰ نہیں تھا. اور یہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے پتہ نہیں کہ کہاں سے، اس سے بھی صرف یہی مراد ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت والا آخری نبی مانتا ہوں. اب آپ کے پاس بعد کوئی بھی شریعت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کو میں، یا نبی کا دعویٰ کرنے والا اس تعریف کے مطابق جو آپ پیش کرتے ہیں کہ وہ نئی شریعت لائے، پچھلے احکام کو منسوخ کرے، نئی کتاب لائے، نئے احکام لائے، نئے اوامر و نواہی پیش کرے، تو اس لحاظ سے میں کسی بھی مدعی نبوت کو کاذب سمجھتا ہوں. اس کے میں دستاویزی ثبوت بھی پیش کرتا ہوں، لیکن آگے مزید ان کی گفتگو سنیں پھر بات کرتے ہیں. یہ کریم پر یہ میں قرآن کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ میں حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ خود جی قرآن، نہ آپ کو قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے. آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو بھی اچھی طرح نہ آپ نے مطالعہ کیا ہے. آپ تو مخالف کی کتاب پڑھ کے وہاں سے فوٹو کاپی کر رہے ہیں. یہ زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پہلے ہی پتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اور میں ان کے بعد مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں. اب اس میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر دعوی نبوت بھی کرتا ہے، اور 1901 میں تو واضح طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے کھل کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے 6 سال بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، بلکہ میں ختم نبوت کے بعد کسی بھی جو مدعی نبوت ہے اسے کاذب اور کافر سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا وہ ایک فاطر العقل شخص تھا؟ جی بالکل، آپ ہی فاطر العقل ہیں. آپ کی مت ماری گئی ہے. میں نے وضاحت جیسا کہ پہلے کر دی ہے، عوام کو بالکل، آپ کے لوگوں کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک نبوت کا دعویٰ ہے اور دوسرے نبوت سے انکار ہے. امتی نبی ہونے کا دعویٰ آپ کا ہمیشہ رہا، شروع سے آخر تک. اور جس نبوت کا آپ نے انکار کیا ہے وہ ہے جس کا آپ کے بابے آپ پر الزام لگاتے تھے کہ تم نے نئی شریعت بنا لی ہے، نیا دین بنا لیا ہے، نیا کلمہ بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو آپ نے اس کا ہمیشہ انکار کیا ہے کہ میں نے کوئی الگ مذہب نہیں بنایا، نہ ہی میں تو تابع دار ہوں. میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین کی طرف بلاتا ہوں. میں قرآن کو آخری شریعت مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت لانے والا رسول مانتا ہوں. اور جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی طور پر شریعت لے کر آیا ہے اور شریعت والا نبی ہے، اس کو میں کافر اور دجال اور کذاب مانتا ہوں. یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ اور واضح ہیں، لیکن آپ خود فاطر العقل ہیں. بغیر عقل استعمال کرنے کے آپ پرچیوں پر گزارا کرتے ہوئے بیانات یہاں جاری کر رہے ہیں. اگر خود تھوڑی عقل اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو استعمال کر لیتے تو آپ کو غلط فہمی نہ ہوتی. ہم نے وضاحت کر دی ہے. اگر ہم آپ تک یہ ویڈیو پہنچائیں، اس کو سنیں اور آپ کی عقل تھوڑی ٹکانے آئے تو آپ آ کر اس کا جواب ضرور دیں. کیا وہ ایک پاگل شخص تھا، یا وہ پھر میں یہ لفظ تو آ رہا ہوں کہ انتہائی مکار آدمی تھا کہ خود ہی دعوی نبوت کر لیتا تھا، اور جب وہ دوسرے شخص کہتے تھے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میں تو دعوی نبوت کرنے والے کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کافر، کاذب، مفتری، جھوٹا سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نبی ہو، اب میں یہ عقل کی کسوٹی پر بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عقل کی کسوٹی، کوئی بھی شخص اپنی عقل استعمال کرے کہ کوئی شخص جو واقعتاً نبی ہو وہ اتنی شدت سے کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں دعوی نبوت کرنے والے کو کاذب سمجھتا ہوں، مفتی سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا شخص تو تھا ہی، اور جب وہ جھوٹا شخص تھا تو پھر نا پاکیزہ منصب ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے، اتنا عرفہ منصب ہے کہ اس کے اندر تو کوئی خوردبین سے بھی نبی کریم صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی پیغمبر خوردبین سے بھی
ان کی گفتار میں، ان کی کردار میں، ان کے عمل. ہاں جی، ان کے کردار میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ جیسے جو ہے وہ منکر جو ہیں انبیاء کے، وہ تو ان کو کذاب کہتے تھے، وہ تو ان کو مجنون اور شاعر کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے تم اچھے بھلے عقل مند ہو، نبیوں کے منکر، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں تو بڑی امیدیں تھی تم سے. تو یہ جو ماننے والے ہیں ان کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. احمدی مسلمان تو ان کو پاک باز مانتے ہیں، سب سے بڑا عقل رکھنے والا مانتے ہیں، سمجھدار مانتے ہیں. لیکن آپ چونکہ منکر ہیں، اوپر سے آپ تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ مخالفین کی رد میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر اور اس کو ہی سچ سمجھ کر آگے پیش کرنے والے ہیں بغیر تحقیق کے، حالانکہ ہم نے ثابت کیا ہے وہ بالکل جھوٹ اور دھوکے بازی ہے. اس لیے آپ کو وہ سارا کچھ نظر آئے گا. جس طرح سلمان رشدی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں اور اسلام میں نظر نہیں آتی، جس طرح تسلیمہ نسرین کو نظر نہیں آتی، جس طرح اور مرتد ہونے والے ملحد نام کے مسلمانوں کو نظر نہیں آتی، جسی طرح دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یہ خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے انبیاء میں نظر نہیں آتی، اس لیے آپ کو بھی یہ خوبیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر نہیں آتی. عمل میں، ان کے کسی دعوے میں جھوٹ تلاش نہیں کیا جا سکتا. یہ ہاں، کیسے؟ شروع میں نے دکھا دیا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، تو آپ کہتے ہیں خوردبین، تو آپ کو خوردبین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، آپ تو چونکہ مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، تحقیق کرنا نہیں چاہتے، آپ مانتے ہیں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں پھر بھی ان کو نبی مانتے ہیں، تو اس کی وضاحت کس نے کرنی ہے؟ تب آپ کی عقلی دلیلیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیسا جھوٹا شخص ہے، یہ کیسا کذاب شخص ہے جو خود ہی دعویٰ نبوت کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ میں تو ایسے شخص کو میں کافر سمجھتا ہوں. تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پھر عقل کی کسوٹی کیا ہو سکتی ہے اس کے دعویٰ نبوت کو مسترد کرنے کے لیے. خاتم. اچھا، یہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہم اگلا پروگرام ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کے لیے یہ ان کا پروگرام تھا، اور آپ نے جو انہوں نے باتیں پیش کی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، وہ تحقیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اصل کتابوں کے سکین کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو عقلی دلیلیں بنا کر جو بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم نے جو ہے اس کی تحقیق پیش کر دی ہے. یہ دیکھیں، یہ ملفوظات ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 468 ہے، 68 ہے، ٹھیک ہے، 468. اس میں حضرت مسیح بے شمار جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ہے وہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ تشریعی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، حقیقی تشریعی نبوت جو ہے اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور جو غیر تشریعی نبوت ہے یا امتی نبوت ہے اس کا مجھے دعویٰ ہے. اس کے بے شمار حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں. چونکہ یہ جو ہیں صرف انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اور کوئی واضح حوالہ پیش نہیں کیا کہ اس عبارت کو ہم اچھی طرح آگے پیچھے سے پڑھ کے اسی لیے یہ حوالہ پورا پیش نہیں کرتے کہ اسی عبارت کے اندر ان کا جھوٹا ہونا اور دھوکے باز ہونا ثابت ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا ہے، یہ ملفوظات جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 468 468 ہے. یہاں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس تشریع نبوت والی بات جو میں نے کی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں تشریع نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تشریع نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، اب اسی شریعت کی خدمت بذریعہ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور بذریعہ پیشگوئی کے کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے. دیکھ لیں کہ جس چیز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تشریعی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ہاں امتی نبوت کا تو دعویٰ ہے، وہ تو آپ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو آپ نے 1891 کی بات پیش کی ہے، ایک غلطی کا ازالہ، جس میں کسی نے کہا جی نہیں وہ نبی نہیں تھے، اس میں انہوں نے وضاحت کی نہیں، مجھے یہ کہنا کہ نبی نہیں ہوں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نام نبی رکھا ہے اور میں امتی نبی ہوں. چونکہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی اس لیے میں اسی شریعت کا خادم ہوں، میرے الہامات، مکالمات، مخاطبات اور پیش گوئیاں یہ ساری کی ساری شریعت اسلامی کی خدمت کے لیے ہیں. میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، کوئی نئی امت بنانے نہیں آیا، کوئی نیا کلمہ نہیں بنایا، اس لیے کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کے طور پر آیا ہوں اور کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آیا. ٹھیک ہے جناب. اور
آپ کی طرح کے جو عقل کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، انہوں نے اپنی عقل استعمال آپ سے پہلے بھی کی ہے۔ جو انبیاء کے منکرین ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی طرح اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت نمبر 40 ہے، غافر اس کا نام ہے، اور 34 نمبر اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ ذکر کیا ہے؟ تاکہ بعد میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو تم ان کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے ان کا نبیوں کا انکار کیا۔ یہ نبیوں کے واقعات اگر کسی نے آنا ہی نہیں تھا تو پھر نبیوں کے واقعات ہمیں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، تمہاری طرف یوسف بھی سے پہلے آیا، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانات لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلاکا، جب وہ فوت ہو گیا، کل تم نے کہا، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رسولا، یہ آپ کی ختم نبوت ہے جناب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم بھی آپ کی طرح ختم نبوت کو مان کر بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف فوت ہو گئے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رسولا، کہ اب اللہ تعالیٰ، اب ختم نبوت ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، کہ یہ اس طرح کی ختم نبوت کے عقیدے رکھنے والے جو ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے اور شقی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اسی طرح گمراہی میں ڈال دیا، اور وہ کیونکہ وہ حد سے گزرنے والی اور شقی تھی۔ یہ ان کی عقل یوسف علیہ السلام کی قوم کی یہ کہہ رہی تھی، اور آپ کی عقل آپ کو یہ سنا رہی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں قرآن کریم میں یہی مضمون ایک اور جگہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ کہتے تھے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، وہ بھی یہ خیال کرتے تھے جیسے تم نے خیال کیا، ان لن يبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو یہ پچھلی منکر قومیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کرنا ہوتا تھا، وہ بھی آپ کی طرح بڑے عقل کے 30 مار خان بنتے تھے۔ ان میں بھی بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جبے پہننے والے، داڑیاں رکھنے والے، ٹوپیاں پہننے والے موجود تھے۔ اب یہ دیکھیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی اس طرح کے بندے کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اور یہ تو بالکل یہ تو جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اور یہ کرتا ہے، یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیں آپ کی طرح پچھلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ سورت نمبر 25 ہے الفرقان، اس میں 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو صرف تمہاری ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ احاظ اللہ زی باس اللہ رسولہ، اور اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ یعنی وہ توہین امیز لہجے میں کہتے ہیں کہ کیا اس کو نبی بنا کے بھیج، جس طرح ابو جہل کہتا تھا کہ میں قوم کا سردار ہوں، ابو الحکم ہوں، تو اس یتیم بچے کو اللہ نے نبی بنانا تھا تو مجھے بناتا۔ کئی قومیں کہتے تھی جی ہم عظیم قومیں ہیں، ہم میں سے کیوں نہ نبی آ گیا، اس کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ تو ان کی عقل یہ کہہ رہی تھی۔ پھر یہ دیکھیں ایک اور قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورت نمبر 17 ہے الاسراء، اس کی 94 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کس چیز نے لوگوں کو روک دیا ہدایت کی پیروی کرنے سے جب وہ ان کی طرف آئی، الا، صرف یہ وجہ تھی، ان قالوا، کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے؟ تو ان کی عقل کہتی تھی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح آپ کی بھی عقل ہے کہ جو مرضی چاہتی ہے گھڑتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم میں دے دیا ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سب فرقوں کی اپنی اپنی عقلیں ہیں، ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شیعہ دیکھ لیں، شیعہ کی اپنی عقل ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ، وہ تو منافق تھے، وہ تو لالچی تھے، بھوکے تھے، اس لیے حضرت علی کا حق انہوں نے مارا ہے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ سارے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے، صرف 2-3 بندے جو ہیں وہ مسلمان رہ گئے۔ ان کی عقل یہ کہتی ہے۔ آپ کی عقل یہ کہتی ہے
کہ جو خلفاء نہیں مانتا حضرت ابو بکر عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، وہ کافر ہے، وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ اسی طرح بریلویوں کی عقل دیوبندیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، دیوبندیوں کی بریلویوں کے بارے میں کہتی ہے اگر آپ کی عقل پر بھروسہ کیا جائے تو آپ کی عقل جو ہے اس کے مطابق تو کچھ بھی سچ نہیں رہتا، سب کچھ جھوٹ ہی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو کسی بزرگ نے فرمایا ہے عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ اگر خالی عقل پر بھروسہ کر کے کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے تو یہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان دہریے ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے خدا موجود ہی نہیں ہے، ان کی عقل یہ مانتی نہیں تھی کہ کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے۔ جو پھر لوگ یہ دہریے جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، تو آپ ان کی عقل کو پھر مان لیں۔ خالی عقل جو ہے وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کو تو دھویا نہیں جاتا اور پورے جسم کا وضو دوبارہ کیا جاتا ہے، تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اگر گندی ہوئی ہے تو وہ جگہ جو گندی ہوئی ہے اس کو دھو لو، وہ دھوئی نہیں اور باقی سارا جسم دھو لیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عقل کے مطابق مذہب ہوتا تو پاؤں کو نیچے سے دھویا جاتا، ہم اوپر سے دھوتے ہیں جب مسح کرتے ہیں پاؤں کا۔ تو اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ ملا علی قاری، آپ کی ختم نبوت ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم اور عمر بھی زندہ رہتے تو دونوں کے زندہ رہنے سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں، وہ نبی ہونے کے باوجود آ سکتے ہیں، دوسری طرف آپ کی عقل کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی طرح کی نبوت ملے گی۔ پہلے وہ ایک خاص گروہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے، اور اب وہ ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے جائیں گے اور ان کی نبوت ہر ایک کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے، ہاں بالکل، تو باتوں کا جو آپ نے پیش کی تھی اس کا اللہ کے فضل سے ہم سارا جواب دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار حوالہ جات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو من گھڑت عقیدہ ہے اور یہ جو من گھڑت ختم نبوت کے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ خلاف جو دلائل پیش کیے ہیں یا عقلی باتیں پیش کی ہیں، ان میں عقلی ہونے کا دور دور سے آپ نے پتہ نہیں کس چیز، بے عقلی کا نام ہی عقل، وہ کہتا ہے عقل کا نام، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو دل کرتا ہے آپ کرتے ہیں۔ آپ نے بے عقلی کا نام عقل رکھا ہوا ہے اور عقل کا نام آپ نے بے عقلی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ گزارشات تھیں کچھ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس میں یہ جو دوسرے یہ مولوی صاحب ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ بریلوی ہیں، ان کی جو جھوٹ اور دھوکے بازیاں ہیں اس کا ہم جواب پیش کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اور میں یہاں دوبارہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فورم جو ہے وہاں مائنڈ روسٹر میل لکھیں تو آپ کا مجھ سے رابطہ ہو جائے گا۔ کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مشورہ دینا ہو تو وہاں آپ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ انٹرنیشنل کے لیے آپ 0049 ٹھیک ہے 157 57 917858 یہ نمبر ہے جناب۔ تو اس پر ٹیلی گرام پر یا واٹس ایپ پر آپ آڈیو میسج میں یا میسج میں رابطہ کریں، کال نہ کریں کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے کال اٹھانا مشکل ہے۔ تو اس پر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ مزید معلومات آپ کو فراہم کر دی جائیں گی۔ تو جو اگر آپ جو ہے وہ جواب دینا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ویڈیو ہم ان تک پہنچاتے ہیں، ان کے جو چینل ہیں وہاں ہم یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، لیکن آج تک کسی نے بھی ہماری ویڈیو کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کا مشن ہی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے جاؤ اور جھوٹ بولتے جاؤ اور مزید جھوٹ بولتے جاؤ، اور جواب سن بھی لو، سمجھ بھی لو، اپنے آپ کو جھوٹا دل میں تسلیم کر کے پھر اگلے چینل پر جا کر وہی جھوٹ بولتے رہو۔ تو آج والی ویڈیو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 8 منٹ کی یہ ویڈیو ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔